अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का दौरा किया है उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से आज उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने हमरा डेलीगेशन के साथ मुलाकात की है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर यकीन दहानी कराई है। आप जानते हैं पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान को CPEC में शामिल कर चुका है और अफ़गानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पाकिस्तान की मसनूआत अब बाकायदा ट्रेन सर्विस के जरिए से पहुंचाई जाएंगी। इस पर भी इत्तेफाक हो चुका है। तकरीबन $6 अरब से जायद का रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के दरमियान शुरू हो रहा है। और साथ साथ नाज़रीन काम एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो नाज़रीन काम तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तिजारती ट्रेन सर्विस के हवाले से है। आप जानते हैं ऐलान ये हुआ था कि 4 मार्च को तुर्की से बरास्ता तेहरान ईरान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक एक रेलवे लाइन के ज़रिए से जो ट्रेन है वो पहुँचेगी। ये कार्गो ट्रेन होगी जिसके ज़रिए से तुर्की की मसनूआत पाकिस्तान पहुँचेंगी और पाकिस्तान की मसनूआत ईरान के रास्ते से तुर्की और फिर वहाँ से यूरोप तक जाएंगी। लेकिन ऐसे काम अब जो खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है, इसमें ताख़ीर हो गई है और इसकी वजह पाकिस्तान के रेलवे के हुक्काम को करार दिया जा रहा है। जो नाज़रीन काम रिपोर्ट सामने आ रही है इसमें यह इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के रेलवे हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट के अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाई है जिस पर तुर्क हुक्काम नाला हैं और पाकिस्तान के साथ इस प्रोजेक्ट को मज़ीद मौखर कर दिया गया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हुकूमत कोई अच्छा इक़दाम को शुरू करना चाहे तो ब्यूरोक्रेसी और जो अफसरशाही है वो रास्ते में रुकावट बन जाती है। लिहाजा जो भी ज़िम्मेदार है जिसने ये प्रोजेक्ट मौखर किया है या इसमें जो ताख़ीर या रुकावटें खड़ी की गई हैं उन ज़िम्मेदारों को अगरचे मुअत्तल कर दिया गया है, रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। लेकिन बहरहाल अमली तौर पर पूरे सिस्टम को, रेलवे के सिस्टम को बेहतर करना ज़रूरी है। और नाज़रीन काम इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो जो अफराद काम नहीं करते हैं, जो करप्ट माफिया हैं, जो मासी की हुकूमतों में बाकायदा सिफारिशों के ज़रिए से भर्ती हुए हैं, उनको निकाला जाए ताकि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के रास्ते से ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान की मईशत को, इकॉनमी को फ़ायदा होगा, ये शुरू करवाया जा सके। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की एयरलाइन PIA की शेप का एक बालून गुब्बारा पकड़ा गया है भारतीय फोर्सेस ने और पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तान की एयरलाइन PIA की शक्ल का और उसकी तर्ज का एक बालून था जो मकबूजा कश्मीर से तहवील में लिया गया है, पकड़ा गया है। भारत की जानिब से पहले मुख्तलिफ जानवरों को पकड़ कर, कबूतर वगैरह को पकड़ कर ये दावा किया जाता रहा कि वह पाकिस्तान का जासूस है और इसी तरह से पाकिस्तान से आए हुए गुब्बारों को या वहाँ से उड़ने वाले गुब्बारों को, बालून वगैरह को भारत ये कहकर पकड़ता रहा कि पाकिस्तान इनके ज़रिए से जासूसी करवा रहा है। अभी जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है ये भारत ने जो खबर चलाई है इसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरह के बालून के ज़रिए से कश्मीरी मुजाहिदीन की फ्रीडम फाइटर की मदद कर रहा है। जबकि आज का मकबूजा कश्मीर से आज एक और ख़बर सामने आ रही है कि मज़ीद 2 कश्मीरियों को फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है और कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी बढ़ा दिया गया है। मज़ीद 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार करने की इतलात भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से ज़रूरी है, कश्मीरी अवाम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज अमलन कश्मीर के अंदर मुदाखलत करे और भारत के ख़िलाफ़ कश्मीरी मुजाहिदीन की अवाम की भरपूर मदद और सपोर्ट की जाए। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत ही से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि भारत ने अमरीका से तकरीबन 30 ड्रोन तैयारे ख़रीदने का एग्रीमेंट किया है, मुआहिदा किया है। इस हवाले से भारत
بھارتی جو میڈیا نیٹ ورک ہے ٹائمز آف انڈیا، اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ دراصل یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے ذریعے سے پاکستان اور چین کو کاؤنٹر کرنا ہے بھارت کو، اس لیے امریکہ سے بھارت یہ 30 ڈرون طیارے خرید رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے بھارت سے، وہ ہے دلی فسادات میں پولیس کی جانب سے پارلیمنٹ کو بتایا گیا ہے کہ 2000 کے لگ بھگ جو فسادات کے اندر لوگ ملوث تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن دلی فسادات کے اندر زیادہ تر مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ رشیا کے اندر جو 18 مارچ کو ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے افغانستان کے معاملے پر، اس میں بھارت کو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پاکستان، چائنا، ایران، امریکہ، ترکی اور دیگر ملکوں کو اس کانفرنس میں انوائٹ کیا گیا ہے۔ بھارت کو اس کانفرنس کے اندر اس لیے انوائٹ نہیں کیا گیا کیونکہ بھارت افغانستان کے اندر نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے، افغانستان کے اندر را ایجنسی کے مراکز بنا کر پاکستان پر حملے کرتا ہے۔ افغان طالبان اور پاکستان نے بھارت کی اس کانفرنس کے اندر شرکت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد رشیا نے ڈپلومیسی بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اب بھارت بھی افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ہم بھارت کی کوششیں ضرور سراہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کانفرنس یہ پچھلے مہینے آخر میں منعقد ہونی تھی، یہ ڈیلے اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ پاکستان اور طالبان کے تحفظات تھے کہ بھارت کو اس میٹنگ میں نہ بلایا جائے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کی کتنی بڑی رسوائی ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، ٹرو میڈیا نیٹ ورک نے رپورٹ جاری کی ہے کہ امریکہ کی کانگریس کے کئی اراکین کا یہ ماننا ہے کہ طالبان اپنی کمٹمنٹ پر قائم نہیں ہے، لہٰذا مئی 2021 میں امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نہ نکالے۔ لیکن افغان طالبان جو بائیڈن کو واضح اور کلیئر پیغام دے چکے ہیں کہ اگر امریکی اور نیٹو فوجیں مئی 2021 کے شروع میں نہ نکلیں تو پھر فیصلہ کن جنگ اور کارروائی ہوگی اور بڑا نقصان پہنچایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ رشین ایمبیسڈر جو افغانستان کے اندر ہیں، انہوں نے افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر سے ملاقات کی ہے اور کابل حکومت کی افغانستان کے حوالے سے جو کانفرنس ماسکو میں ہو رہی ہے اس میں شرکت کے حوالے سے دعوت بھی دی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ طالبان نے ایک اسکول جو تھا طالبات کا لڑکیوں کا اسے بند کر دیا ہے، لیکن طالبان نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان طالبان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کی ہے کہ صوبہ بدخشاں کے اندر پبلک کے روڈ کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت میں کافی تعطل آ چکے ہیں۔ کابل حکومت کی یہ درندگی ہے کہ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغان طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کے دوران مزید 12 کابل فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں اور 6 کابل فوجی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ موصول ہو رہی ہے سعودی عرب کے فارن منسٹر سے روس کے فارن منسٹر سرگئی لاروف نے ملاقات کی ہے اور حوثیوں کی جانب سے جو سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں اس کی مذمت کی ہے اور سعودی عرب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ حوثیوں کے خلاف جو سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں رشیا سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو پیٹرول کے حوالے سے رشیا اور سعودی عرب کے درمیان ڈیڈ لاک تھا اس کے حل پر اتفاق ہو گیا ہے اور اوپیک کے ممالک کو مشترکہ طور پر ساتھ لے کر چلا جائے گا، اس پر اتفاق ہوا ہے۔ اور پیٹرول کی جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں بھی باہمی طور پر مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس ملاقات کے اندر یہ اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ماہرین مانتے ہیں کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا UAE، سعودی عرب اور دیگر گلف کے ممالک کا دورہ کرنا یہ امریکہ کے مقابلے میں روس کے اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے اور ساتھ ساتھ خطے کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بڑی طاقت کے طور پر روس کا خود کو منوانا ہے۔ اس لیے رشیا، سعودی عرب اور UAE کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان اور اسی طرح سے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے دنیا کے بڑے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب پر جو حوثی حملہ کر رہے ہیں میزائل ڈرون طیاروں کے ذریعے سے، اس سے گلوبلی جو گلوبل اکانومی ہے وہ متاثر ہوگی، اور کیونکہ سعودی عرب تیل کی ترسیل اگر دنیا کو روک دے تو پوری دنیا کے اندر بحران بڑھ سکتا ہے، لہٰذا حوثیوں کے حملے دنیا کے ممالک کو رکوانے چاہیے۔ ایک اور خبر جو
سعودی عرب سے سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے ملیشیا کا حج کوٹا بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملیشین وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور ملیشیا اور سعودی عرب کے تعلقات بڑھانے پر بھی اتفاق ہوئے ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کی مشہور نیوز ایجنسی اناضول ایجنسی نے خبر دی ہے کہ اردگان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سلیمان قانونی کے نام پر جو باہری جہاز ہے وہ تیسری مرتبہ بھی جو پیٹرول اور گیس کی تلاش کا عمل ہے اسے شروع کرنے جا رہا ہے۔ اور طیب اردگان نے ایک کانفرنس سے، ایک میٹنگ سے، اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلیمان قانونی نامی باہری جہاز کے ذریعے سے بحر متوسط کے اندر مزید گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کیے جائیں گے اور جلد ترک قوم کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ اس سے پہلے ترکی 200 ارب ڈالر سے زائد کے گیس کے ذخائر بحر متوسط کے اندر تلاش کر چکے ہیں، جس پر یونان کو اور سائپرس کو اور اسی طرح سے اسرائیل کو، مصر کو کافی اعتراضات ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ ترکی کی بحریہ کو جدید ترین لڑاکا جنگی جہاز بھی سپرد کر دیے گئے ہیں جو ترکی کے اندر تعمیر ہوئے ہیں، ترکی کے اندر جو بنائے گئے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ترکی کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے نام جو خلافت عثمانیہ کے بادشاہ تھے ان کے ناموں پر رکھ رہی ہے اور اس کا نام بھی سلیم ثانی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین کرام جو ڈیلی صباح ترکی کا مشہور میڈیا نیٹ ورک اخبار ہے اس نے دی ہے کہ 63% ترکی کی جو بجلی ہے، الیکٹریسٹی ہے، وہ ترکی کے اندر جو سورسز ہیں ان سے تیار ہوتی ہے اور ترکی توانائی کے میدان میں اپنی پاور کو بڑھا رہا ہے۔ طیب اردگان نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ آگے بڑھے تو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل عراق سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور عراق کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ایک خبر مشہور ہوئی ہے کہ عراقی صدر برہم صالح کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عراق اور اسرائیل کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ عراق نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن الجزیرہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ برہم صالح کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے، من گھڑت پروپیگنڈا ہے۔ عراق اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی اسرائیل کو عراق تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر پرتشدد مظاہرے بڑھ رہے ہیں اور اسرائیل بھی عراق کے اندر حملے کروا رہا ہے اور اسرائیل کی سازش ہے کہ ایران کے کندھوں پر سوار ہو کر شام اور عراق پر قبضہ کیا جائے، لہٰذا عراقی عوام کو اس حوالے سے آگاہ رہنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ مقتدی الصدر جو عراق کے مذہبی رہنما ہیں، شیعہ رہنما ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کو چند شرائط کے ساتھ سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر پرتشدد مظاہرے ہیں، مظاہروں کے اندر روزانہ لوگوں کی ہلاکتیں، گرفتاریاں اور لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ عوام وہاں کے معاشی حالات کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ ایک اور خبر ناظرین کرام جو فلسطین سے سامنے آ رہی ہے کہ دسیوں جو یہودی آبادکار تھے انہوں نے مسجد اقصیٰ کی توہین کی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی یہودی کر رہے ہیں اور اسرائیلی فورسز انہیں سپورٹ کر رہی ہے، لہٰذا امت مسلمہ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ یہودیوں کے یہ جو حملے ہیں مسجد اقصیٰ کے خلاف انہیں رکوانا ضروری ہے، نہ یہ کہ عرب ممالک، اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات بنائیں اور مسجد اقصیٰ پر ان کے حملوں کی ان کو مزید قوت بخشیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس چیف نے دورہ کیا ہے مصر کا اور مصر کے ساتھ خفیہ انٹیلیجنس جو ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانے پر اتفاق ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ باہمی اقتصادی تعلقات کو بھی فروغ دینے پر اتفاق ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی سازشیں ہیں کہ اسرائیل مصر پر دریائے نیل سے اور دریائے دجلہ اور فرات تک قبضہ کرنا چاہتا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہاں کے حکمرانوں سے ملاقاتیں کر کے اس طرح کے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا یہاں کے بسنے والے عوام کو مسلمانوں کے حوالے سے خبردار اور حساس رہنا ہوگا۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے۔ ناظرین کرام ایک اچھی خبر لیبیا سے موصول ہو رہی ہے کہ لیبیا کے اندر جو عبوری حکومت کا سیٹ اپ ہے اس کے لیے باقاعدہ ووٹنگ ہوئی ہے اور جو عبد الحمید دبیبہ ہیں ان کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیا گیا ہے، اعتماد کا ووٹ انہیں ملا ہے اور نئی کابینہ اور عبوری حکومت انسٹال ہو گئی ہے۔ اچھی بات ہے، لیبیا کے اندر خانہ جنگی ختم ہو رہی ہے، لیکن باغی ہفتر کو وہاں جو جنہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے روس کی جانب سے اور مصر کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے،
سے باغی ہفتر کے حملوں کو رکوانا بہت ضروری ہے تاکہ لیبیا کے اندر پرامن طریقے سے ووٹنگ کا عمل ہو، انتخابات کا عمل ہو، اور ترکی جس سے منتخب حکومت کو سپورٹ کرتا ہے وہ اقتدار میں آ سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آرمینیا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آرمینیا کے اندر فوج اور حکومت کے درمیان بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے فوج کے مطالبے پر مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ آرمینیا کے وزیر اعظم کی جانب سے جو فوجی آرمی چیف ہیں ان کو معطل کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی معطل نہیں ہو رہے ہیں۔ مظاہرے ہیں، جھڑپیں ہیں، کشیدگیاں ہیں، بیانات ایک دوسرے کے خلاف جاری ہیں، جس کی وجہ سے آرمینیا کے اندر خانہ جنگی کا ماحول ہے اور وہاں پر اکانومی کو اور تجارت کو کافی نقصان ہو چکا ہے۔ فالح ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ برطانیہ سے اور اسی طرح سے ناظرین کرام امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر برطانیہ کے شاہی خاندان کے جو شہزادہ ہیری ہیں ان کا انٹرویو اور ان کی جو امریکن نژاد ان کی جو بیوی ہیں ان کا انٹرویو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، جس میں شہزادہ ہیری کی جو وائف تھیں، جو ان کی بیگم تھیں، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ شاہی خاندان کے اندر برطانیہ کے شاہی محل میں ان کو نفرت انگیز رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان سے دوہرا سلوک کیا گیا ہے جس پر وہ خودکشی کرنا چاہتی تھیں۔ اس بیان کے بعد، اس انٹرویو کے بعد پوری دنیا کے اندر شاہی خاندان کی مذمت ہو رہی ہے۔ اب ملکہ الزبتھ نے اس حوالے سے بیان دیے ہے اور کہا ہے کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن دنیا بھر سے بہت سے لوگوں نے اس شاہی خاندان کو، اس نظام کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر جو الجزیرہ نے بھی رپورٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو کے سابق سربراہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان 2034 تک ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے اور 2034 تک یہ دونوں ملک سخت ترین سرد جنگوں کا سامنا کریں گے، لہٰذا ان دونوں ملکوں کو اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ پارا ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فرانس سے ہے۔ فرانس کی جانب سے پہلی بار خلا میں پہلی فوجی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس دنیا کی تیسری بڑی خلائی طاقت بننے کی کوشش میں ہے اور یہ فوجی مشقیں اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ اس مشق سے فرانس اپنی خلائی کمانڈ کی صلاحیت بھی جانچنا چاہتا ہے۔ کہا جاتا ہے $6 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ فرانس کر رہا ہے اور 500 فوجی خلا کے اندر متعین کرنا چاہتا ہے۔ 2025 تک دنیا کے اندر اسپیس فورسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوڑ میں امریکہ، چائنا، رشیا سب سے سرفہرست ہیں۔ پاکستان بھی ترکی کی مدد سے اور دیگر ملکوں کی مدد سے اپنی خلائی فورس بنا رہا ہے۔ مستقبل کی جنگیں خلا میں ہوں گی، اسپیس میں ہوں گی۔ اس حوالے سے پوری دنیا سرمایہ کاری کر رہی ہے، انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ پارا ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔